बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सामीन गिरामी क़दर, आज हम एक मरतबा फिर आपके सामने क्वेश्चन आंसर सेशन के लिहाज से हाजिर हैं। आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि बैठ कर नफल अदा करना कैसा है। ज़ोहर मगरिब इशा की नमाज में बैठ कर नफल अदा करते हैं, ये कहाँ से साबित है। अक्सर नमाजी एतराज़ करते हैं कि नफल खड़े होकर पढ़ना ज़्यादा सवाब है, पर हमारी मस्जिद के इमाम साहब भी बैठकर नफल अदा करते हैं, जबकि वो मुफ्ती हैं। मेरी इस्लाह कीजिएगा, जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा, इसमें यह है कि अक्सर मुक्तदी ये एतराज़ करते हुए नज़र आते हैं कि जी इमाम साहब आप क्यों बैठकर नफल अदा करते हैं, ये कहाँ से साबित है। खड़े होकर नफल अदा किया करें, बैठकर तो कई तो ऐसा कहते हैं बैठ के नफल होते ही नहीं। तो बहरहाल ये सारा उनका कुरान और सुन्नत की तालीमात से ना आशना होने की सूरत में होता है। असल में हदीस रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक गालिबन सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। एक रिवायत हज़रत इमरान बिन हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान मौजूद है कि बैठ कर नफल पढ़ने वाले को आधा सवाब और खड़े होकर नफल पढ़ने वाले को पूरा सवाब मिलता है। इससे ये बात तो वाज़ेह होती है कि बैठ कर नफल पढ़ना ये जायज़ है। अब अगर किसी उज़र की बिना पर, यानी कोई उज़र अगर आपको है तो फिर बैठ के पढ़ ले, अगर नहीं है तो फिर खड़े होकर आप पढ़ ले, तो ये ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल इस पे ये कहना कि जायज़ नहीं है इस तरह की सूरत हाल, या किसी को टॉन्ट करना या किसी को इस तरह के कहना कि आप इमाम हो के इस तरह करते हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु की जो रिवायत है उसमें ये वाज़ेह मौजूद है कि आपने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हुआ था, तो एक दिन देख रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बैठकर नवाफिल अदा फरमा रहे थे। तो आपने आपके सर अक़दस पर हाथ रखा। जो सहाबी रसूल थे उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर हाथ रख दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या बात है, आपने क्यों हाथ रखा है। तो उन्होंने अर्ज़ किया, हुज़ूर ये मामला है कि खड़े होकर नफल पढ़ना इसका ज़्यादा सवाब है, तो आप बैठ कर नफल अदा फरमा रहे हैं, तो इसकी वजह बयान फरमा दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। आपने फरमाया कि तुम में से कोई भी मेरी तरह नहीं है, यानी मेरे जैसा नहीं है। मैं बैठ कर भी पढ़ूँ, खसूसियत है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मैं बैठ कर भी पढ़ूँ तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे पूरा सवाब ही अता फरमाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत पर जो सवाब मुरतब होता है, जो आपको मिलता है, उसका तो अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बैठ कर पढ़ना ये उम्मत के लिए ये था कि जवाज़ की सूरत निकल आए कि बैठ कर भी नफल अदा कर सकते हैं, इसमें हर्ज नहीं है। इस तरह जो है वो अहादीस से ये बात साबित है कि बैठ कर भी नफल पढ़ सकते हैं, इसमें हर्ज नहीं है। और फिर आपके ही फरामीन से ये भी साबित है कि खड़े होकर नफल पढ़ने वाले को ज़्यादा सवाब मिलता है। तो इस वजह से खड़े होकर नफल अदा करें, नहीं तो बैठ कर पढ़ने वाले को भी आप ये नहीं कह सकते कि आपने गलत काम किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, उसको ज़्यादा सवाब की सूरत में इतना ज़रूर कह सकते हैं अच्छे अंदाज के अंदर कि आप खड़े होकर नफल अदा करें, ज़्यादा सवाब मिलेगा तबलीगी अंदाज में। तो फिर लेकिन उसके ऊपर जो है वो नज़र रखना और इस तरह के मामलात ये दुरुस्त नहीं है। अगला सवाल ये है कि हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, सारी नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, फिर ख़ास असर की नमाज की हिफाजत का क्यों कहा गया। देखिए, इसमें जो सलात वुस्ता का ज़िक्र है, इससे मुराद अक्सर का तो नमाज असर ही है, बाज़ ने इससे मुराद और नमाजें भी ली हैं। और मैं दो का यहाँ ज़िक्र करूँगा कि बाज़ ने फ़जर भी मुराद ली है। इसमें हिकमत यह है कि अब फ़जर जिन्होंने मुराद ली उनका ये इस्तिदलाल था कि चूँकि यहाँ पर वुस्ता का ज़िक्र है, असर का ज़िक्र नहीं है, तो उनका ये इस्तिदलाल था कि दो नमाजें दिन में, दो नमाजें रात में। दिन में जो नमाजें होती हैं ज़ोहर और असर, और रात में जो होती हैं मगरिब और इशा, तो दरमियान में बचती है फ़जर। तो इससे मुराद फ़जर है। तो फ़जर में उठना चूँकि दुश्वार होता है, तो इस वजह से उठेंगे अल्लाह तबारक व तआला। फिर सर्दियों में उठना, तो इस सूरत में फिर नींद से जागना, तो इसलिए इसकी अहमियत को बयान किया गया। फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि फ़जर की नमाज रह जाए तो अगली नमाज़ों में सुस्ती आती है, तो इस फ़जर की नमाज पढ़ लें तो फिर ये भी दिल में उठता है कि जी आज फ़जर पढ़ लिए, चलो आज सारी ही पढ़ते हैं। तो इस मामले में वैसे तो सारी पढ़नी चाहिए, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो है वो फ़जर पढ़ेंगे तो बाकी सारी पढ़ेंगे। तो ये मैं आम जो लोगों के ज़हनों की बात है मैं वो कर रहा हूँ, तो इस वजह से फिर सुस्ती होती है कि, तो इसलिए फ़जर की नमाज की अहमियत को इससे मद्देनज़र रखना चाहिए। इसी तरह जिन्होंने असर मुराद ली, इससे असर ही मुराद है,
وہ پھر یہ ہے کہ اس وقت میں، اور آج بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عصر کے وقت لوگ کام سے لوٹتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اچھا پڑھ لیتے ہیں، یا اس طرح کرتے کرتے تو پھر اس میں سستی کر جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ پھر دن میں کوئی بھی نماز کا ایک قضا ہو جانا باقیوں کی سستی کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ یہ نماز جو ہے اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، کیونکہ واپس لوٹنا ہے، پھر واپس لوٹ کے تھکے ہوئے ہوں جیسے بھی ہوں آپ نماز ادا کریں، اس کے بعد پھر آپ آرام کر لیں۔ اور اسی کے پیش نظر ضمناً دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ عصر کے بعد سونا، اس میں وقت بھی کم ہوتا ہے، پھر آگے مغرب ہوتی ہے، تو یہ سارا نمازوں کی وجہ سے علماء اس چیز کو منع کرتے ہیں۔ اگلا سوال یہ پوچھا گیا کہ روزے کی حالت میں شیو کروانا کیسا ہے؟ شیو کروانا کسی بھی حالت میں یہ ناجائز اور گناہ ہے، کسی بھی حالت میں، صرف روزے کی حالت میں نہیں۔ روزے کی حالت میں تو پھر یہ ڈبل جو ہے یہ سختی کا باعث ہوگا کہ ایک دوسری معاملات، یعنی روزہ نہ ہو روزے کی حالت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ نے روزہ رکھا، جسم کا، آنکھ کا، ہر چیز کا روزہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، لیکن اس میں بھی پھر اس طرح گناہ کرنا تو یہ تو پھر جو ہے یہ زیادہ سختی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے عام حالات میں بھی ناجائز ہے، یہاں پر تو پھر سختی سے ناجائز ہونے کا یہ، اور گناہ گار جو ہے وہ ہوں گے، تو اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں ناف میں تیل ڈالنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں ناف میں تیل ڈال سکتے ہیں، اس کا جواز موجود ہے۔ اگر کسی کو عادت ہے سوتے ہوئے، اکثر کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ویسے تو کہ ہم ڈالتے ہیں، لیکن اگر روزے کی حالت میں بھی اگر کوئی ڈالنا چاہتا ہے تو اس صورت میں بھی ڈال سکتے ہیں، اس کا جواز موجود ہے۔ کیا عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے آپ تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ تراویح کا وقت جو ہے وہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر یہ طلوع فجر تک ہے، جب جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، طلوع فجر، جب فجر کا وقت، فجر کا آغاز ہو جاتا ہے، اس وقت تک تراویح کا بھی وقت ہوتا ہے۔ تراویح اگر نہ پڑھ سکے تو اس کی قضا کب کرنی ہوگی؟ تراویح اگر نہیں پڑھ سکے اور پھر اس کا وقت نکل گیا، قضا ہو گئی، یعنی فجر کا وقت آ گیا، تراویح نہیں پڑھی تھی، تو اب اس کی جو ہے وہ قضا نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے کہ جو شخص عشاء کے فرائض کی جماعت کروائے، کیا وہی وتر کی بھی جماعت کروائے گا یا کوئی اور بھی جماعت کروا سکتا ہے؟ کوئی اور بھی جماعت کروا سکتا ہے جس نے عشاء کے فرض پڑھے ہیں۔ اب جماعت کے ساتھ جس طرح حافظ صاحب ہیں وہ تراویح پڑھاتے ہیں، اور امام صاحب ہیں وہ عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں، تو حافظ صاحب جنہوں نے تراویح پڑھائی ہے وہ بھی وتر کی جماعت کروا سکتے ہیں اگر انہوں نے پیچھے فرائض بھی پڑھے تھے جماعت کے ساتھ۔ چونکہ ہم نے اس مسئلہ کو بیان کیا، فقہا نے اس مسئلہ کو بھی بیان کیا کہ جس نے عشاء کے فرض جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھے ہوں وہ جو ہے وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نہ پڑھے، اگر پڑھ لے گا تو ہو جائیں گے، اس کا یہ نہیں ہے، انکار نہیں ہم کر رہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ نہ پڑھے۔ جس نے عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے وہ وتر بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ اسی طرح اگلا سوال یہ ہے کہ جو جمعہ کا عربی خطبہ پڑھتا ہے کیا اسی پر جماعت کروانا بھی لازم ہے یا کوئی اور بھی کروا سکتا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ وہی جماعت کروائے کہ جو عربی خطبہ پڑھتا ہے، جو واجب ہوتا ہے خطبہ وہ پڑھے، تو وہی پھر جمعہ کی فرائض کی بھی امامت وہی کروائے۔ لیکن اگر کوئی اور کروا دیتا ہے تو یہ جائز ہے، اس صورت میں نماز ہو جائے گی، یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی، نماز اس صورت میں ہو جائے گی، کراہت بس لازم آئے گی، باقی جائز ہو جائے گی۔ مگر اس کو جو ہے وہ یہ عادت نہ بنا لی جائے کہ بالکل خطبہ کوئی اور پڑھتا رہے اور پھر آگے جماعت کوئی اور کرواتا رہے، تو ویسے کبھی کبھار ایسا معاملہ کسی صورت میں ہو تو پھر اس جو ہے نماز ہو جائے گی، نماز جائز ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا صلاۃ التسبیح یا کوئی اور نوافل ان کی جماعت کروانا اور جماعت سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے بالتداعی اگر اعلان کر کے نوافل کی جماعت کروائی جائے تو یہ مکروہ ہے، اور اگر ویسے بندے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کا جو ہے وہ یہ آپس میں صلاح ہو جائے کہ جی ہم نے پڑھنی ہے نوافل، صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، کوئی بھی نوافل پڑھنے، اور پھر آپ جماعت کروا لیں، کسی کو اعلان کر کے نہیں، ویسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا چلیں جماعت کرواتے ہیں، تو اس صورت میں بلا کراہت بھی نماز نوافل کی جماعت جائز ہوگی۔ لیکن بلا کر اعلان کرنا کہ آ جائے ہم نے نماز پڑھنی ہے تو یہ مکروہ ہے، نماز پھر بھی ہو جائے گی، نماز جائز بھی ہو جائے گی، لیکن وہ مکروہ ہوگی اس صورت میں، تو اس صورت سے بچنا چاہیے۔ ویسے اگر کہیں پر
جو ہے وہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو وہاں پر سختی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھیں جی فلاں بندہ تو یہ کر رہا ہے، ایسا کرے ہی نہ۔ پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ عبادات اور مسجد میں آنے سے کس قدر وہ جو ہے وہ کتراتے ہیں اور آتے نہیں ہیں۔ تو اس صورت میں اگر وہ آ رہے ہیں اور آ کے کوئی درس سن رہے ہیں تو اس صورت میں چونکہ مکروہ ہے، ناجائز تو عمل یہ نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر سختی سے روکا بھی نہ جائے۔ اگر ہو رہی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ جائز ہوتی ہے نوافل کی جماعت بھی۔ پتنگ بازی کرنا کیسا ہے آج کل پاکستان میں؟ اس کی وجہ سے لوگوں کی جان جا رہی ہے۔ پتنگ بازی کرنا یہ دیکھیے کہ ایک صورت ہوتی ہے جو فی نفسی ہی جائز ہوتی ہے۔ کوئی بندہ پتنگ بناتا ہے تو یہ پتنگ بنانا فی نفسی ہی تو جائز ہے۔ اسی طرح کوئی ڈور بناتا ہے، دھاگا بناتا ہے تو یہ فی نفسی ہی تو جائز عمل ہے۔ لیکن پھر اس کو پتنگ کے لیے بنانا، پھر پتنگ اڑانا، پھر پتنگ کو لڑانا، ان سے علماء نے منع فرمایا ہے۔ اب یہ ہے کہ پتنگ اڑانا یہ تو مکروہ ہے کہ اس میں ٹائم کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے اور کوئی ثواب کا کام بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح لوڈو وغیرہ کھیلنے یہ چیزیں یہ فی نفسی تو جائز ہوتی ہیں، لیکن ان سے ٹائم کا ضیاع، پھر نمازیں نکلنے کا خدشہ ہو تو اس صورت میں پھر یہ جو ہے وہ ناجائز کے حکم میں چلی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر جو خصوصی مسئلہ ہے پتنگ بازی کا، ویسے یہ کہ پاکستان میں ایسا جو ہے پریکٹیکلی ہو چکا کہ جان جا چکی ہے۔ اب پتہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو اس سے جان جا سکتی ہے اور پھر جا چکی ہے، تو اس صورت میں پھر ناجائز کی طرف یہ معاملہ چلا جاتا ہے کہ پھر ڈور بنانے والے کو یہ پتہ ہے کہ اس سے لوگ اڑائیں گے، پھر یہ ڈور اگلے کا گلا بھی کاٹ سکتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات میں ان تمام صورتوں میں بچنا جو ہے وہ چاہیے، اور یہ پتنگ اڑانا اور پھر خصوصاً لڑانا یہ تو ویسے ہی ممنوع علماء نے اس کو قرار دیا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ایسا کرنا ممنوع ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں، جس طرح ماں کی قسم ہے، کسی اور ہستی کی قسم اٹھا لی اور پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ قسم توڑ دی ہے تو اب اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی ہوتی ہے، اس کی اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے تو وہی معتبر ہوگی، وگرنہ جو ہے وہ لغو ہوں گی۔ تو اس وجہ سے قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات ہی کی ہوتی ہے، باقی نہیں ہوتی۔ اور پھر ماں کی قسم یا دوسری جو پوچھ رہے ہوتے ہیں مسائل، اس میں پھر وہ کوئی قضا کفارہ بھی، جو کفارے کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں اس پہ کفارہ بھی لازم نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے کہ عورتوں کا بال کٹوانا کیسا ہے؟ اگر کٹوا سکتی ہیں تو کس حد تک کٹوا سکتی ہیں؟ عورتیں بال اگر وہ کاٹنا چاہتی ہیں، کٹوانا چاہتی ہیں، تو نیچے سے جو بال خراب ہو جاتے ہیں کہ مکمل بال ہوں، پیچھے کی جانب کیے ہوئے ہوں، تو نیچے سے جو بال کئی خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو سیدھے کرنے کے لیے اس حد تک تو جواز موجود ہے۔ لیکن فاسق عورتوں کی مشابہت کرنا، ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کتنے اچھے بال کٹوائے ہوئے ہیں، اس طرح کے بال کٹوانے کی کوشش کرتی ہیں پھر، اور عجیب قسم کی ڈیزائن بنوانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور اسی طرح کئی عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کے پیچھے سے تو لمبے بال ہوتے ہیں لیکن آگے سے وہ کٹوا رہی ہوتی ہیں، جو ہے وہ پیشانی پر رکھنے کے لیے یا اس طرح کوئی فیشن کرنے کے لیے وہ آگے سے بال کاٹتی ہیں، تو یہ سارے بال کاٹنا یہ ناجائز ہوتا ہے۔ کندھوں سے اوپر تک بال لے جانا، یہ بال کاٹنا یہ ناجائز، اس قدر بال کاٹ لینا یہ ناجائز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مردوں کی مشابہت ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاں بال مکمل ہوں، پورے ہوں، پھر نیچے سے کچھ خراب ہوتے ہوں تو اس صورت میں ان کو برابر کرنا، سیدھا کرنا، اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے۔ باقی فاسق عورتیں جو ہیں ان کی مشابہت، اور دوسری طرف یہ جو مردوں کی مشابہت کرنا یہ درست نہیں ہوتا، یہ ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قیامت کے دن عذاب جسم کو ہوگا یا روح کو ہوگا؟ دونوں کو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ جب کفار اعتراض کرتے تھے کہ کس طرح جسم جب جو ہے مٹی سے مل کے مٹی ہو جاتا ہے یا جسم جل جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، یعنی جسم ختم ہو جاتا ہے، تو دوبارہ جسم کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اعتبار سے بھی، روح کے اعتبار سے بھی، پھر موت کے بعد زندگی کے اعتبار سے بھی ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جس نے بنایا اس کے لیے دوسری مرتبہ بنانا، یہ تو جس طرح انسان کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ کوئی چیز بنائی اس کے لیے وہی چیز دوسری مرتبہ بنانا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پھر خالق اور مالک ہے، تو اس کے لیے جب پہلی مرتبہ بنانا کوئی مشکل نہیں تھا تو پھر دوسری مرتبہ بنانا کیسے کوئی مشکل ہوگا؟ تو اس لیے جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوسری مرتبہ بھی بنانے پر قادر ہے، اور بے شک قادر ہے۔ تو اسی طرح جب مرنے کے بعد جو ہے وہ روح اور جسم دونوں کو ہی ملا کر پھر یہ اس قسم کا جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے عذاب، قبر، حشر اور ہر قسم کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مکروہ اوقات میں تلاوت قرآن کی جا سکتی ہے؟ تو مکروہ اوقات میں تلاوت قرآن کی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے، لیکن اگر آپ جو ہے وہ نہ کریں تو یہ پھر بہتر ہوگا، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں جواز موجود ہے، اس میں وہ کوئی سختی کی زیادہ ضرورت یہ نہیں ہوتی۔ سوالات اور بھی کافی سارے موجود ہیں جو کہ اسی حوالے سے پوچھے گئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سوالات کو اور جو سوالات نیکسٹ موصول ہوں گے ان کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم نیکسٹ جو سیشن ہے اس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، کیونکہ آج طبیعت کے اعتبار سے بھی گلا جو ہے وہ بھی کافی خراب ہے، تو اس صورت میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ ارادہ تو یہی تھا کہ سارے سوالات کے میں جوابات آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا، لیکن جتنے ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کوئی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی تو اپنی رحمت کے صدقے اس کو معاف فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو رہ گئے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن کے اندر ان کے جوابات ذکر کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔